अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ईरान में जारी अमरीकी इसराइली जंग बमबारी के तनाजुर में आज एक और इंतहाई अफसोसनाक खबर आई, अगर तो वो सच है, और वो ये कि नेशनल सिक्योरिटी के इंचार्ज डॉक्टर अली लारेजानी एक इसराइली हमले में शहीद कर दिए गए हैं। इसराइली वज़ीर ख़ारजा जदून सार ने मंगल के रोज़ कहा कि इसराइल ईरान की क़यादत को कमज़ोर करने के लिए मुसलसल काम कर रहा है ताकि वहाँ पर तब्दीली के हालात पैदा हों। अली लारेजानी के सर पर $10 मिलियन का इनाम था, लेकिन हमने ये काम मुफ्त में कर दिया। ये इसराइली वज़ीर ख़ारजा का बयान है और इंतहाई ये अफसोस का मकाम है कि अगर तो ये ख़बर सच है तो उसमें दो बातें बड़ी वाज़ेह हो रही हैं। एक तो ये कि इसराइल ईरान के सिक्योरिटी निज़ाम में बहुत ज़्यादा सरायत कर चुका है, और दूसरा ये कि ईरानी फ़ौज और हुकूमत की सफ़ों में बहुत से मीर जाफ़र और मीर सादिक मौजूद हैं। चंद साल पहले जनरल सुलेमानी का कत्ल, जो पासदारान के चीफ़ थे, और फिर हमास के सरबराह इस्माइल हानिया का तेहरान ही में कत्ल भी इसी दरअंदाज़ी या इनग्रेस की मिसालें थी जो कि इसराइल को इस वक्त हासिल है ईरान के सिक्योरिटी अपैरेटस में। जून 2025 से लेके फरवरी और मार्च 2026 के दौरान इसराइल और अमेरिका के मुश्तरका हमलों ने ईरान की आला क़यादत को जिस पैमाने पर, जिस अंदाज़ में निशाना बनाया है, वो जदीद तारीख़ में वाक़तन एक गैर मामूली वाक़या है और गैर मामूली पहुँच की निशानदही करता है इसराइल और अमेरिका की ईरान के अंदर। यानी अंदाज़ा लगाइए कि कोई कम अज़ कम 50 के करीब सीनियर फ़ौजी अहलकार, हुकूमत के हुकाम और 20 के करीब न्यूक्लियर साइंसदान जो हैं जून 2025 से लेके अब तक अमरीकी और इसराइली मिसाइलों और बमों का निशाना बन चुके। इसका जो नुक्ता उरूज था वो ज़ाहिर है 28 फरवरी को देखा गया, जब एक बाकायदा मरबूत मुनज़्ज़म कार्रवाई में ईरान की सियासी, अस्करी और सिक्योरिटी ढांचे के अहम तरीन सतूनों को निशाना बनाया गया। और 1 मार्च ही को जो सबसे बड़ा जो नाम था, ज़ाहिर है वो ईरान के सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह ख़ामेनेई का, जिनकी हलाकत की ख़बरें इब्तदाई हमलों के फ़ौरन बाद सामने आईं। उनके साथ उनके अहले खाना भी शहीद हुए, और साथ साथ अली शमख़ानी जो कि अहम सिक्योरिटी मुशीर थे उनके, वो भी निशाना बने। और अली शमख़ानी ईरान की दिफाई और जौहरी पॉलिसियों में कलीदी किरदार अदा कर रहे थे। अब ये तमाम नाम एक अमर की बड़ी वाज़ेह निशानदेही करते हैं कि इसराइल का मुस्तकिल हदफ सिर्फ अस्करी नहीं है, बल्कि रियासती फ़ैसला साजी का पूरा ढांचा है। यानी वो लोग जो ईरान की सियासत को, ईरान की पॉलिसियों को तश्कील देते हैं और एक इंस्पिरेशन का काम कर रहे हैं आम लोगों के लिए। वैसे भी देखा जाए तो अस्करी सतह पर भी कोई ईरान के नुकसानात कोई मामूली नहीं थे। यानी पासदारान इनकलाब के कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर, मुसल्लह अफ़वाज के चीफ़ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसवी, वज़ीर दिफ़ा अज़ीज़ नसीर ज़ादा जैसे आला अफसरान इन हमलों में मारे गए। इसके अलावा मुतअद्दिद सीनियर अफसरान जो ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक्स से वाबस्ता थे, वो भी इस मुहिम का निशाना बने। ये सूरत हाल किसी भी रियासत के लिए कमांड एंड कंट्रोल के निज़ाम को मफलूज करने के मुतरादिफ है। अब अंदरूनी सिक्योरिटी के महाज पर भी बड़े नाम सामने आए। यानी बसीज फ़ोर्स के सरबराह ग़ुलाम रज़ा सुलेमानी की हलाकत की ख़बरें इसी सिलसिले की कड़ी हैं, जबकि दीगर इंटेलिजेंस अहलकारों के बारे में भी कुछ ऐसी ही इत्तलात मौजूद हैं। अगरचे साइंसी शख्सियात, ख़ुसूसन जौहरी प्रोग्राम से वाबस्ता माहिरीन के हवाले से मालूमात महदूद और गैर वाज़ेह हैं, ताहम गालिब ख्याल यही है कि कुछ तकनीकी अफराद भी उन हमलों की जद में आए गए होंगे। जून में वो पहले ही कम से कम 20 साइंसदान जो हैं वो इसराइली हमलों का निशाना बन चुके थे। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो इस वक्त तक जून से लेकर अब तक
مختلف اندازوں کے مطابق کم از کم 60 اعلیٰ عہدیدار بشمول سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کے ان حملوں میں جہاں بحق ہوئے ہیں، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ ایک لیڈرشپ ڈیکیپیٹیشن، یعنی اعلیٰ ترین قیادت کا کلا کما کرنا کی ایک ایسی حکمت عملی ہے تاکہ ریاست کی قیادت کرنے والی جو قوتیں ہیں ان کو ختم کر دیا جائے اور مکمل ریاستی جو ڈھانچہ ہے اس کو غیر مستحکم کیا جائے۔ اب ظاہر ہے اس صورتحال کے جغرافیائی سیاسی اثرات نہایت گہرے ہیں۔ ایران جیسی ریاست جو کہ مضبوط مرکزی قیادت پر انحصار کرتی ہے، اس طرح کے جھٹکے کے بعد نہ صرف اس وقت شدید اندرونی طور پر دباؤ کا شکار ہے، بلکہ علاقائی طاقت کے توازن پر بھی اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو اسرائیلی وزیر اعظم خود بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہم حکومت کو کمزور کر رہے ہیں تاکہ ایرانیوں کو اس حکومت سے نجات کا موقع مل سکے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل اس حکومت کو کمزور کر رہا ہے، مستقل کچوکے لگا رہا ہے، اس امید پر کہ ایرانی عوام اسے ہٹانے کے قابل ہو سکیں۔ یہ ایک ریکارڈ شدہ ویڈیو بیان تھا، کیونکہ یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ بنجامن نیتن یاہو بھی ایک ایرانی حملے میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے اس پیغام میں بہرحال جو تازہ ترین پیغام ہے بنجامن نیتن یاہو کا، اس کو کہا کہ پاسداران کے باس تھے علی لاریجانی، اور اس کے ساتھ ساتھ بسیج کمانڈر غلام رضا سلیمانی ان کے مددگاروں میں سے تھے، جنہوں نے اپنی ہی آبادی کے خلاف، یعنی بقول نیتن یاہو کے، تہران اور تہران کے دیگر شہروں کی گلیوں میں دہشت پھیلائی۔ ان کا اشارہ ان مظاہروں کی طرف تھا جو کہ تقریباً 2 مہینے پہلے ہوئے، مختلف خاص طور بنیادی طور پہ اقتصادی مطالبات تھے۔ ان وجوہات کی وجہ سے بہت سارے لوگ سڑکوں پہ آ گئے تھے۔ اس دوران پھر طاقت کا استعمال ہوا، کچھ لوگوں کے خیال میں کوئی 2000، کچھ کا خیال تھا 2500 کے درمیان لوگ تشدد میں مارے بھی گئے، پولیس کے تشدد میں۔ اور ابھی نیتن یاہو نے البتہ یہ کہہ کے مزید چونکا دیا ہے سب کو کہ آگے بھی ابھی بہت سارے حیران کن کام ہوں گے، ہوشیار حکمت عملی سے ہم جنگ لڑیں گے، اپنی تمام حکمت عملی ابھی اس موقع پہ ظاہر نہیں کریں گے، لیکن ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ اور یہ بہت ہی تشویشناک ایک بیان ہے اور بالکل ہم آہنگ ہے بنجامن نیتن یاہو کے اس سے پہلے کے متعدد بیانات سے، جن میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا مقصد ایران کی موجودہ حکومت کو، جو بنیاد پرست ان کے بقول حکومت ہے، اس کا خاتمہ ہے تاکہ ہم ہر سال جنگ نہ لڑ سکیں۔ یعنی یہ وہ حساب ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، کہ جس طرح قتل عام کیا ہے اسرائیلی حکومت نے غزہ میں 73-74 ہزار کے قریب فلسطینیوں کو شہید کیا، پھر 20 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کو غزہ سے بالکل دربدر کر دیا۔ وہ بیچارے انتہائی نامساعد حالات میں کیمپوں میں رہنے پہ مجبور ہیں۔ اور ایک بات البتہ جو ان لوگوں کو شاید سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ چاہے آیت اللہ خامنہ ای ہیں، چاہے علی لاریجانی ہیں، اس قسم کی شخصیات مکمل اس بات سے آگاہ ہوتے ہیں کہ جو راستہ انہوں نے چنا ہے اس میں موت بھی کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ لہٰذا جو مغربی معاشرہ ہے خاص طور پہ، وہ یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا یا سمجھنے سے قاصر ہے کہ کسی ایک شخصیت کا قتل نظام کے لیے کوئی صدمہ نہیں ہے، بلکہ یہ بہت حد تک یہ لوگ اس خطرے کے ساتھ زندہ رہتے ہیں کہ کسی بھی وقت دشمن کا میزائل اور اس کی گولی انہیں آ لے سکتی ہے۔ اب تاریخ میں پہلی دفعہ بھی ثابت ہوا کہ سید حسن نصر اللہ کے قتل نے عراق میں مزاحمت کو ختم نہیں کیا حزب اللہ کی، پھر اس نے موافقت، دوبارہ تنظیم سازی اور تسلسل کو مجبور کیا۔ آیت اللہ خامنہ ای کو قتل شہید کرنے سے بھی ایران کمزور نہیں ہوا، بلکہ جو ان کے ایک مخصوص فوجی نظریے کے مطابق جو 31 صوبائی ہیڈ کوارٹرز بنا دیے گئے تھے، صوبائی کورز بنا دی گئی تھی تاکہ جنگ کی صورت میں وہ بالکل آزاد
خود مختار ہو کر فیصلے کر سکیں. وہی جنگ اس وقت لڑی جا رہی ہے. لہٰذا آیت اللہ خامنہئی کے دنیا سے جانے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ تمام ایرانیوں کو اس نے مزید متحد کر دیا، متحرک کیا. قوم پرستی کا جذبہ اس میں مزید جاگا ہے. اور ساتھ میں آپ کو یاد ہے کہ علی لاریجانی صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ان کا بیان آج ٹویٹر پہ آیا، اللہ کرے وہ سلامت ہوں، لیکن جو ان کا بیان تھا اب تک جو سامنے آیا ہے کہ ہم اس جنگ کو اپنی شرائط پر مکمل کریں گے، اور یہ کہ قیادت کے نقصان کا مطلب اسٹریٹجک کوئی شکست نہیں ہوتی ہے. اور بالکل مغربی ذہن جو ہے وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پاتا کہ مسلم دنیا کی اکثریت موت کو کس نظر سے دیکھتی ہے، کیونکہ وہ تو شہادت کے لیے لوگ تڑپ رہے ہوتے ہیں. جو واقعی کمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ شہادت کا درجہ حاصل کرنے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں، کوئی ان میں ڈر خوف نہیں ہوتا ہے. اور اس طرح آپ یہ بھی دیکھیے کہ القاعدہ جو ہے آج بھی اسامہ بن لادن اور ایمان الظواہری کے مارے جانے کے بعد بھی زندہ ہے. تحریک طالبان پاکستان کا جو بانی تھا وہ بیت اللہ محسود اور اس کے قریبی ساتھی حکیم اللہ محسود، بہت عرصہ ہوا وہ مارے جا چکے ہیں. لیکن آج تحریک طالبان پاکستان زیادہ شد و مت کے ساتھ پاکستانی ریاست کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بنی ہوئی ہے، بلکہ اس نے بہت سارے فرنچائزز بھی اس میں سے نکل آئے ہیں جو کہ مسلسل پاکستان کے ریاستی ڈھانچے کو نشانہ بنا رہے ہیں. لیکن ایک فرق البتہ ضرور ہے کہ ٹی ٹی پی ہو، القاعدہ ہو، ای ٹی آئی ایم او آئی میں، یہ سارے غیر ریاستی عناصر ہیں، غیر ریاستی تنظیمیں ہیں. تو یہ کسی بھی طریقے سے نظریات کی بنیاد پہ تو زندہ رکھ سکتے ہیں، پیغام رسانی کر سکتے ہیں. بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ایران بحیثیت ایک ریاست کے امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ فوجی قوت کے سامنے کتنی دیر تک کھڑا رہے گا؟ کیا چین سمیت بڑی طاقتیں ایران کی حمایت میں آئیں گی تاکہ اسرائیل کو حکومت کی تبدیلی کا اپنا مشن مکمل کرنے سے روکا جا سکے، جیسا کہ نیتنیاہو بار بار وعدہ کر رہے ہیں؟ لیکن ایک بات بڑی افسوسناک ہے، اور علی لاریجانی کا پیغام جو کہ آج ٹویٹر کے ذریعے جس کی تشہیر ہوئی تھی، اس میں انہوں نے عملاً اسلامی حکومتوں کی، اسلامی ممالک کی بے عملی پر تنقید کی، اور یہ کہا کہ ان جو ایران کا جو کی قیادت میں مزاحمت اور امریکی اسرائیلی شیطانوں کے درمیان دو طرفہ انتخاب کے طور پہ پیش کیا. انہوں نے کہا کہ ہم مزاحمت کر رہے ہیں، جبکہ امریکہ اسرائیل جو ہے وہ شیطان ہے، ایک چھوٹا شیطان ہے، ایک بڑا شیطان ہے. اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا، اس بات پہ بھی افسوس کا اظہار کیا کہ کسی اسلامی ملک نے ان کا ایران کا کھل کر ساتھ نہیں دیا ہے. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی ایک لحاظ سے انہوں نے کہا کہ امریکی اسرائیلی دغابازی پر مبنی جارحیت کا ایران سامنا کر رہا ہے، جس کا مقصد ملک کو توڑنا تھا. اور ایران آج بھی، یہ علی لاریجانی صاحب کا بیان تھا کہ ایران آج بھی بڑے اور چھوٹے شیطانوں یعنی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مزاحمت جاری رکھے ہوئے ہے، مگر کچھ اسلامی حکومتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے برعکس عمل کر رہی ہیں. فرمان کیا تھا کہ جس نے کسی شخص کو اے مسلمان کہتے سنا اور بعد میں اس کو کی لبیک نہ دی، وہ مسلمان نہیں ہے. یہ کون سا اسلام ہے؟ کچھ ممالک یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران ان کا دشمن ہے کیونکہ اس نے ان کی سرزمین پر امریکی اور اسرائیلی اڈوں اور مفادات کو نشانہ بنایا. کیا ایران خاموش رہے جب آپ کے ممالک میں موجود امریکی اڈوں سے اس پر حملہ کیا جا رہا ہو؟ یہ بہانے نہایت کمزور ہیں. آج کا تصادم ایک طرف امریکہ اور اسرائیل اور دوسری طرف ایران اور مزاحمتی قوتوں کے درمیان ہے. آپ کس طرف ہیں؟ اگر اسلامی امت مکمل طاقت کے ساتھ متحد ہو جائے تو یہ تمام اسلامی ممالک کے لیے سلامتی، ترقی اور آزادی کی ضمانت بن سکتی ہے. یعنی بحیثیت مجموعی ایک مزاحمت کا بیانیہ دیا علی لاریجانی نے، اور انہوں نے یہ بھی ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ ٹارگٹ کلنگز کے باوجود ایرانی قیادت تسلسل اور قائم و دائم ہے اور اپنا جہاد جاری رکھے ہوئے ہے. تو مرکزی پیغام بنیادی یہی تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف حکمت عملی کی جو بنیادی وجہ ہے وہ اس کی تہذیب ہے، اس کی ثابت قدمی ہے، اور مظلوم اور پسے ہوئے لوگوں کے لیے ان دونوں بڑی قوتوں کے خلاف جہاد
جاری رکھنا ہے۔ اللہ کرے کہ علی لاریجانی محفوظ ہو، لیکن اگر وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں تو بالکل انہی وجوہات جن کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ وہ ایک استقامت مزاحمت کی اس وقت علامت کے طور پہ سامنے آئے تھے، اور اسی لیے اسرائیل نے ان کو بھی نشانہ بنایا، اور ظاہر ہے ان کے اپنے صفوں میں بھی میر صادق، میر جعفر بے شمار موجود ہیں جن کی وجہ سے علی لاریجانی اور آیت اللہ علی خامنہئی جیسے روحانی جو رہنما ہیں ان کی شہادت ہوئی۔ بہت بہت